खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। एक दिन यीशु ने अपनी तालीम में कहा, फकीरों से खबरदार रहो जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में कूर निशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदरनशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं और रियाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज्यादा फतवा दिया जाएगा। यीशु खजाने के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बहुतेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला, और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो खजाने में डालते हैं उन सब से ज्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बहुतात में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के हुजूर आते हुए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें हमेशा अपनी बरकत बख्शता है कि हम उसके पास आएं, उसके कलाम को सुने। तो यकीनन ये उसी की शुक्रगुजारी है कि वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसके पास आते हुए अपनी जिंदगियों के लिए खुदावंद से हदायत पाएं। आज की तिलावतें हमारी बड़े अच्छे और मौसर तरीके से हमारी जिंदगियों के लिए रहनुमाई करते हुए हमें एक और हदायत मिलती है खुदावंद की तरफ से, और आज का पाक कलाम हमारी मदद करता है। हम पिछले इतवार से जब देखें तो 12वें बाब में से मुकद्दस मरकज़ की अंजील के हमने सुना है, और वहां पर यीशु के पास एक फकी आता है, सवाल करता है कि पहला हुक्म कौन सा है, यानी सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। उस एक फकी से आज यीशु मसीह दूसरे इन फकियों के पास होते हैं, और इन फकियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह लोगों को खबरदार कर रहे हैं उन फकियों से। और उसके साथ साथ उस दौरानिये में एक ऐसा लम्हा आता है कि यीशु हैकल में मौजूद हैं, और यीशु हैकल में आज क्या कर रहे थे, जरा आप बताएं जी। आज मुझे हमने सुना है यीशु क्या कर रहे थे जी। आज आवाजें मुझे ज्यादा आ रही हैं, पता सबको है। क्या कर रहे थे यीशु मसीह? खजाने के सामने बैठे देख रहे थे कि लोग खजाने में पैसे कैसे डालते हैं, कितने नहीं, कैसे डालते हैं। कितने और कैसे में बहुत ज्यादा फर्क है। यीशु ये देख रहे हैं कि लोग कैसे डालते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह आज जब वहां पर मौजूद हैं, सारी एक लाइन लगी हुई है कि जो लोग आकर हैकल के खजाने में अपने पैसे, अपना हदिया डाल रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह उनके इस करने के अमल को यीशु तनकीद नहीं कर रहे। यीशु मसीह एक सच्चे इंसान होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए, इलाही जात और इंसानी जात खुदावंद यीशु मसीह की जात में दोनों मौजूद थी, गुनाह के अलावा। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर बैठे उन्हें देख रहे हैं। यीशु कह कुछ नहीं रहे, वो उनका हदिया देना वाजिब था। जैसे यीशु मसीह भी जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद वो क्या करके लेकर आते हैं, क्या हदिया हैकल में लाते हैं? यीशु के वालिदैन जोड़ा लाते हैं ना, परिंदों का। यीशु के वालिदैन ने भी उसे पूरा किया। यीशु खुद भी हैकल में जाते रहे, और इस काम को यीशु ने, इस अमल को जो किया जा रहा है, यीशु से तनकीद नहीं कर रहे, क्योंकि यीशु को भी पता था कि ये खुदा के लोगों की तरफ से उस हैकल को चलाने के लिए जो हदिया दिया जाता था, ये वो है कि लोग जाते थे अपना हदिया बतौर एक सिंसियर यहूदी होते हुए, अकीदतमंद यहूदी होते हुए हैकल के लिए देते थे, ताकि खुदा का घर हमेशा चलता रहे। खुदा के घर में हमेशा
خدا کے کام کبھی نہ رکیں، اور لوگ وہ جا کر دیتے تھے، ہر کوئی اپنی بہتات میں سے دے رہا تھا۔ لوگوں نے بہت کچھ ڈالا ہوگا لیکن وہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ اس بیوہ نے کتنا ڈالا تھا۔ یہ بیوہ یسوع کے سامنے آتی ہے اور ڈالتی ہے وہاں پر، یسوع دور سے دیکھ رہے ہیں اور اس اپنے چندے کو اس میں ڈالتے ہوئے وہ اپنی مگن ہے اپنے طریقے میں کہ وہ خدا کے سامنے آئی ہے۔ اور یہ بیوہ جو تھی صرف بیوہ نہیں تھی، لکھا ہے غریب بیوہ تھی۔ بیوہ اور غریب جو دونوں ہی اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ بیوہ، آج کل ہم تھوڑا ماڈرن دور میں آ گئے ہیں، لیکن اس وقت بیوہ کا جو تصور تھا، بیوہ کو اس وقت تو شاید حصہ بھی نہیں تھا ملتا وراثت میں سے۔ وہ بالکل بے یار و مددگار ہو جاتی تھی، یا تو وہ خیرات پر پلتی تھی یا اپنے بچوں کے رحم و کرم پہ۔ یعنی ایک بیوہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس کی زندگی جو ہے دوسروں کے رحم و کرم پہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ غریب بھی تھی۔ وہ غریب ہوتے ہوئے اور ایک بیوہ ہوتے ہوئے وہ ہیکل میں آتی ہے اور کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہوگا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہوگا، اور جب وہ اپنے ہدیے کو ڈالنے کے لیے اس گلے کے پاس یا جو بھی جگہ تھی جہاں وہ آتی ہے، کوئی اسے نہیں دیکھتا، یسوع دیکھتا ہے۔ اور جب وہ ہیکل میں آ کر اپنا ہدیہ اس ہیکل میں ڈالتی ہے تو اس کی عقیدت اس میں سے نظر آتی ہے۔ ہر کوئی جو ہیکل میں آ رہا ہوگا، کیونکہ ہم نے انجیل مقدس میں بھی پہلے حصے میں سنا کہ وہ بازاروں میں، کور نشات میں صدر نشینی جو ہے کرسی پسند کرتے ہیں کہ انہیں بٹھایا جائے۔ اسی طرح سے یہ دوسرے لوگ بھی جو آ رہے تھے وہ دوسروں کو دکھانا چاہ رہے ہوں گے، دیکھیں جی میں نے ڈالا، شاید وہ پیسے ایسے نکال کر تو دکھا کر ڈال رہے ہوں تاکہ دیکھنے والے کہ اس شخص نے بڑا زیادہ ڈالا ہے۔ لیکن اس بیوہ کو یقیناً سب نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ کتنے پیسے اس نے ڈالے بیچاری بیوہ نے؟ کتنے؟ 2 دمڑیاں، 1 ٹکا۔ 1 ٹکا، ہمارے یہاں پہ بھی ٹکے چلتے رہے ہیں نا، ہمیں پتا ہے کہ ٹکے کی کیا ویلیو ہے کوئی ویلیو؟ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ٹکا مقدس لوکا کی انجیل میں بھی ہم اس واقعے کو سنتے ہیں جو ہیکل میں پیش آیا آج۔ اس 1 ٹکے کی، ان 2 سکوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ میں ایک بار پہلے بتا چکا ہوں، 1 دن کی جو مزدوری ہوتی تھی یسوع مسیح کے دور میں نارملی، جو تاریخ دان ہے ہمیں بتاتے ہیں کتنی تھی؟ 1 دینار۔ اور یہ 1 ٹکا، 1 ٹکا اس کا کہیں جا کر 1 حصہ بنتا ہے یا 10 حصے بنتا ہے، اس پہ ڈسپیوٹ ہے تھوڑی سی، یا تو یہ 1 حصہ ہے یا 10 حصے ہیں اس 1 دن کی مزدوری کے، 1 دینار کے، جو یہ عورت ڈالنے آئی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ شاید یہ اس کا 1/4 حصہ تھا، اس 1 دینار کا 1 دن کی مزدوری کا 25% تھا جو یہ عورت ڈالنے۔ خیر، ان سب سے آزاد ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1 ٹکا ڈالنے آئی ہے۔ آج اگر آپ بچے کو 2 روپے دیں تو وہ آپ کو دیکھے گا اوپر سے لے کے نیچے تک کہ یہ مجھے دے کیا رہا ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے 2 روپے میں کیا آئے گا، کچھ بھی نہیں۔ آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں خرید سکتے، چاہ کر بھی۔ اور یہ عورت، سب دیکھ رہے ہوں گے، ہیکل میں 2 سکے ڈالنے آ رہی ہے جہاں پر سب دے رہے ہیں، لیکن اس کا وہ 1 ٹکا سب کے پیسوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، سب کے پیسوں پہ وہ بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پیسے پر، اس کی عقیدت پر، اس کے دینے پر کیسے وہ عورت دے رہی ہے، کس کی نگاہ پڑی ہے؟ کس کی نگاہ پڑی ہے جی؟ یسوع کی۔ اور بھی بڑے سے جا رہے تھے، سب نے ڈالا، لیکن اس عورت پر کس کے کرم کی نگاہ ہوئی؟ یسوع کے کرم کی نگاہ۔ اور اس عورت کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ میرے عزیزو، خدا ہماری زندگیوں میں وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیسے دے رہے ہیں، صرف یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنا دے رہے ہیں، کتنے سے زیادہ
कैसे पर खुदा का रुझान है। हर कोई शख्स जो है वो अपनी लियाकत के मुताबिक खुदा को देता है। और वैसे तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम खुदा को दे ही नहीं सकते कुछ। है कोई आप में से, मैं भी, हम में से है कोई ऐसा जो खुदा को पैसे दे सके? है कोई? कोई भी नहीं। बल्कि असी खुदा को उल्टा लेना ले आ, तो फिर भी असी खुदा ते ही चढ़ाई करते होने आ दे के। खुदा को कोई नहीं दे सकता हम में से, बल्कि वही हमें देने वाला है। और जब हम उसके दिए हुए में से देते हैं तो ये हमारे लिए एक मरात होती है। मरात आप समझते हैं ना, प्रिविलेज, कि खुदा मुझे इस काबिल बना रहा है, वो देने वाला मुझे इस काबिल बना रहा है कि मैं उससे दे सकूं। ये खुदा की मरात है जो खुदा हमें देता है, और इसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज इस बेवा जैसा अपनी जिंदगी में एक रवैया डेवलप करना चाहिए कि मैं कैसे देता हूं। मैंने एक बार चर्च में कहा था, आप जो कुछ करते हैं, हदिये में देते हैं, वो मेरा उससे कोई नहीं, खुदा का और आपका मामला है। आप खुदा को कैसे कर रहे हैं, ये आपका खुदा के साथ ताल्लुक है, क्योंकि देने वाली जात वो है, देने वाली जात खुदा की है। मैं जब इस इंजील मुकद्दस पर आज जब गौर कर रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कैसी खुशनसीब ये बेवा थी कि जिसने अपना हदिया लाकर उस पर डाला और यीशु की उस पर नजर हुई, यीशु की उस पर करम की नजर हुई। कम से कम अगर हम सच्चे मसीही हैं, कौन है जो हम में से नहीं चाहेगा कि यीशु की नजर या खुदा की नजर हम पर हो, हमारे उस देने पर हो। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीजों, यीशु की नजर हम पर होना हमारी जिंदगी को, हमारे देने को, हमारे खुदा के पास आने को बदल कर रख देता है। इस औरत को नहीं था पता, वो सिर्फ अपनी अकीदत में हैकल में आ रही थी और उसकी अकीदत को ही यीशु ने देखा है, यीशु ने उसकी अकीदत को देखा है। इसीलिए उसने वो कैसे किया, उसने उसकी जिंदगी जो है वो बदल कर रख दी। उन 2 पैसों की, उस 1 टके की किसी की भी नजर में कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन खुदा की नजर में वो 1 टका, वो 2 सिक्के अजीम बन गए। 2 सिक्कों की किसी की नजर में कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन खुदा की नजर में वो अजीम बने कि वो औरत कैसे आकर कर रही है। और मेरे चीजों ये बेवा आज के दिन भी हमें सिखाती है कि हमने क्या करना है। उस औरत की, मैंने शुरू में कहा ना कि वो औरत एक तो बेवा थी और दूसरा क्या थी जी? मैं ना एक दफा पहले भी दसिया सी, मैंने ना थोड़ा जो उच्चा सुनाई देंदा जे, जरा उच्ची जवाब दिया करो। एक तो वो औरत बेवा थी और दूसरा थी गरीब थी। उसकी गुर्बत उससे खुदा के सामने अजीम बनाने में रुकावट नहीं बन सकी। हम अपनी जिंदगी में अपने सामने, हमारे पास थोड़ा होना, हम उसको रुकावट बना लेते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि नहीं जी मेरे पास तो है ही इतना, मैं कोशिश करने से भी जाता हूं। पर उस औरत ने की गुर्बत ने नहीं, उस औरत के उस अकीदत के साथ देने में, खुदा के हुजूर लाने में उसने उसे बड़ा बनाया। अकीदत की, ईमान की ताकत देखें आप, उसके ईमान ने उस औरत की अकीदत ने उसे बड़ा बनाया। और उसके पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ वो 2 पैसे थे, 1 टका था उसके पास, जिसका मतलब है यीशु ने कहा कि उसने सबसे ज्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला, क्योंकि उसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ, अपनी सारी जमा पूंजी डाल दी है। जमा पूंजी पांदा सी मतलब समझ नहीं आना की मतलब होता है, बखूबी जानते हैं हम कि सारी जमा पूंजी को आपने दाव पे लगा देना है। और जब आप इस औरत को देखते होंगे तो आप ये सवाल शायद मुझसे करें, फादर जी उन्हें को है की सी जड़ी जमा पूंजी की असी गल करने आ। 2 पैसे थे, 1 टका था,
اس عورت کی وہ ساری جمع پونجی اگر ہم اس کی ایک دن کی مزدوری کا 25%، 10% حصہ بھی لگائیں تو وہ پھر بھی اس کے لیے کم از کم ایک روٹی بنانے کے لیے کافی تھا کہ جسے وہ کھا سکے. جیسے آج پہلی تلاوت میں صارفت کی بیوہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا آٹا، تھوڑا سا تیل ہے کہ ہم روٹی بنائیں، کھائیں اور مر جائیں. لیکن خدا پھر بھی وہاں پر معجزات کرتا ہے. اس عورت کو، بیوہ کو، جو آج خداوند کے سامنے اس اپنی ساری جمع پونجی کو خداوند کے سامنے ڈالتی ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ وہ اپنا سب کچھ تو دے رہی ہے، وہ اپنا مستقبل بھی دے کے جا رہی ہے. وہ پیسے جو ہیں اس کا مستقبل تھا، شاید اس کی کل کی ایک روٹی ہو، شاید اس کے شام کا کھانا ہو. وہ اپنا مستقبل بھی کس کو دے کے جا رہی ہے؟ خدا کو. خدا کو وہ اپنا مستقبل دے کر جا رہی ہے. ہیکل خدا کا گھر ہے اور وہاں پر وہ آتی ہے، اپنا مستقبل بھی خدا کے ہاتھوں میں دے کے جا رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ کس کو دے رہی ہے. آج میرے عزیزو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے اور کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے سامنے ہیں، کس کو ہم دے رہے ہیں، ہمارا ہاتھ کس کی طرف کھل رہا ہے؟ خدا کی طرف. اس لیے یہ عورت ہمیں 2 ثبوت دیتی ہے آج، اور وہ 2 ثبوت کیا ہیں؟ خدا کے سامنے عاجز ہونے کا. سب سے پہلا، ان دنوں میں بار بار تقریباً عاجزی کا پیغام جو ہے بار بار انجیل مقدس میں تلاوتوں میں آ رہا ہے. دوسرا جو پیغام یہ عورت ہمیں دے رہی ہے، بلکہ اپنی زندگی سے ثبوت دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے ہاتھوں میں اپنا سب کچھ دے دینا. اچھا، صرف اس کو ہم پیسوں کی سینس میں نہ لیں. ہم ہدیے کی بات کر رہے ہیں تو پیسوں کی سینس میں نہ اس کو صرف لیں. اس سے اور بھی ایک بڑی ریالٹی ہے، ہمارا اپنا آپ خدا کو دینا، ہمارا اپنا آپ خدا کے سامنے لانا. میں صرف خدا کو پیسے دے کے میں خوش نہیں کر سکتا، خدا کو میں اپنا آپ دے کے خوش کر سکتا ہوں، اور اس کی خوشی میری زندگی کو بدلتی ہے. ہر کوئی اپنے آپ میں دیکھے، میری زندگی کو بدلتی ہے اور میری زندگی کو خدا کی نظر میں عظیم بناتی ہے. ہم شاید یہاں پر ہم خدا کے سامنے آتے ہیں، ہم سوچتے ہوں کہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کوئی نہیں سنتا، میں کس کے پاس جاؤں؟ میری ٹینشنز کو کوئی نہیں سنتا، میں کس کے پاس جاؤں؟ میرے ذہن میں جو مسائل چل رہے ہیں، میرے گھرانے میں جو مسائل چل رہے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کیا کروں؟ یا میرے اندر جو درد ہے میں کس کو بتاؤں؟ خدا آج ہمارے سامنے اس بیوہ کی مثال رکھتے ہوئے ہمیں یسوع کلیئر کٹ بتا رہے ہیں. کوئی شارٹ کٹ نہیں، کلیئر کٹ، ڈائریکٹ. یسوع بتا رہے ہیں کہ کس کے پاس ہم نے جانا ہے؟ خدا کے پاس، کیونکہ خدا ہماری سننے والا ہے. یہ بیوہ عورت آج ہمارے لیے بہت بڑی مثال بنی ہے. کوئی امیر شمیر یہ وہ نہیں ادھر یاد رکھا جا رہا. یہ بیوہ، اس کا ایمان اس نے کیسے کیا وہ آج یاد رکھا جا رہا ہے کہ اس نے کس عقیدت کو دکھایا. آج ہماری زندگیوں میں بھی شاید پریشانیاں چلتی ہوں، ہماری زندگیوں میں بھی درد ہو، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں بھی مسائل ہوں. یہ بیوہ عورت آج ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے ہمارا قدم چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو زندگی کی طرف بڑھائیں. کیونکہ یہ عورت جب اس کے پاس جو کچھ تھا ہیکل میں لے کر گئی خدا کو نظر کرنے کے لیے، وہ زندگی کی طرف اپنا قدم بڑھا رہی ہے، اور خدا اس کے اس عقیدت کو، اس عورت کو خدا برکت دیتا ہے. ہم جب خدا کو دیتے ہیں اپنا آپ بھی، جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے دیے ہوئے میں سے خدا کے حضور شکر گزاری کے ساتھ لاتے ہیں. کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم دیں خدا کو، خدا کی طرف بڑھیں خود بھی، اور خدا ہمارے پہ کومنٹ کرے. یہ بیوہ عورت کی زندگی میں یسوع نے کیا کومنٹ کیا تھا؟ یسوع نے سے کیا کہا کہ اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. یسوع نے کسی کے ساتھ اسے کمپیئر نہیں کیا، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ ڈالا ہے، بلکہ یسوع نے کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، سب سے زیادہ. خدا کا جو منطق ہے نا،
خدا کا لوجک انسان کے لوجک سے بالاتر ہے، الٹ ہے. یسوع کہہ رہے ہیں، کومنٹ کر رہے ہیں کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. کس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں کہ اس سے زیادہ ڈالا ہے، نہیں، سب سے زیادہ اس نے ڈالا ہے. یعنی وہ اپنا آپ مکمل طور پر خدا کے سامنے لے کر آئی ہے. کیسی خوبصورت بات ہوگی آج یسوع ہمارے اوپر یہ کومنٹ کرے، کیسا ہوگا؟ خدا، یہ جب خدا اتنی بات کہتا ہے، یہ اس کی برکت کا نشان ہمارے لیے ہوتا ہے. اور مقدس پولس رسول بھی دوسرے کرنتھیوں کے خط میں کیا فرماتے ہیں کہ خدا خوشی سے دینے والے کو کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. خدا پیار کرتا ہے اور ہم اس کے پیار کے طالب ہیں. میرے عزیزو، اس تھوڑے میں جو اس بیوہ کے پاس تھا، بڑی برکت پائی اس نے. اس تھوڑے میں بہت کچھ تھا جس کی لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، خدا نے اسے عظیم بنا دیا. آج ہم بھی جب ہر پاک ماس کے لیے آتے ہیں، ہمارے بھی جب ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہدیوں کو لے کر آتے ہیں پاک الطار کی طرف، ہم اسی عمل میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے دیا ہے اور وہ کیسے ہمارے خدا کے الطار کے پاس پہنچ رہا ہے جہاں وہ اسے برکت دینے کو ہے. آج بھی وہ عمل ہماری زندگیوں میں دہرایا جاتا ہے. جب ہمارے نذرانے، ہماری عقیدتیں پاک الطار پر آتی ہیں، خدا آج بھی انہیں برکت دیتا ہے. اور یہی خدا کی مراد ہے ہمارے لیے کہ ہمارا، میری طرف سے جو کچھ میں خدا کی نظر کرتا ہوں وہ خدا کے سامنے پہنچتا ہے. اس تھوڑے میں میرے عزیزو بہت برکت ہے، بہت امیری ہے اس میں. لیکن دینا کیسے ہے، یہ اس سے امیری ہے. یہ ہم کس عقیدت کے ساتھ دے رہے ہیں؟ شاید ہم پاک ماس میں بیٹھے ہیں سارے ہیں جی ہم نے کرنا، نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ایسا. خدا مجبور نہیں کرتا کسی کو. اسی لیے تو کہتے ہیں خدا خوشی سے دینے والے کو پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے. خدا انہیں مجبور نہیں کرتا بلکہ انہیں مجبوریوں میں سے نکالتا ہے. ایک نا چھوٹا سا گھر تھا اور اس چھوٹے سے گھر کے باہر، ہم جب کسی گھر کے باہر جاتے ہیں تو ہمیں کیا لگا ہوا ملتا ہے؟ ڈور بیل کے پاس ہو یا دروازے کے پاس کیا لگا ہوا ہمیں ملتا ہے؟ عموماً نیم پلیٹ ملتی ہے نا گھر کی، گھر کے مالک کی. یہ گھر تھا چھوٹا سا اور اس چھوٹے سے گھر کے باہر نیم پلیٹ نہیں تھی لگی. پلیٹ لگی تھی لیکن نیم پلیٹ نہیں تھی لگی. اور اس نیم پلیٹ کے، اس پلیٹ کے اوپر جو تختی وہاں پر لگی تھی، لاطینی میں ایک فقرہ لکھا ہوا تھا. اور وہ لاطینی میں فقرہ لکھا تھا، 3 الفاظ تھے صرف، ملتم ان پارو. میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ یہ گھر، مطلب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ تھوڑے میں بہت کچھ ہے، تھوڑے میں میرے لیے بہت کچھ ہے. اور وہ گھر چھوٹا سا تھا اور وہ گھر کا مالک اس عقیدت کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ گھر چھوٹا ہے لیکن اس چھوٹے گھر میں خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. بڑی برکت ہے خدا کی. ہم کمزور ہیں، ہم میں خامیاں ہیں، ہم خدا کے پاس آتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی شاید اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کتراتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ میرے اندر خدا کی برکت کتنی ہے؟ اس برکت سے ہٹ کر میں اپنی کمزوریوں پر دھیان دیتا رہا، نہیں میں نہیں ٹھیک کیتا، انہوں نے نہیں میرے نہ صحیح کیتا. لیکن کبھی اپنی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میرے اندر خدا کی برکت کتنی ہے؟ میری اس چھوٹی سی ذات میں خدا نے مجھے کیا کچھ دیا ہے؟ میرے چھوٹے سے گھر میں جہاں میں صرف مسئلے دیکھتا ہوں، ٹینشنیں دیکھتا ہوں، پریشانیاں دیکھتا ہوں، ضرورتیں دیکھتا ہوں، کیا ابھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر میں، میرے خاندان میں خدا کی دی ہوئی برکتیں کتنی ہیں؟ آج یہ بیوہ عورت ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ برکتیں جو خدا نے دی ہیں ہم ان کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں. اس تھوڑے میں، چاہے میرے پاس تھوڑا ہے، اس تھوڑے میں میرے عزیزو بہت برکت ہے خدا کی. اور یہی برکت ہم اپنی زندگیوں میں ہر روز تجربہ کر سکتے ہیں. اس بیوہ کو دیکھیں، پہلی تلاوت کی، اس کے پاس تھوڑا سا آٹا، تھوڑا سا تیل تھا جو شاید ایک وقت کے لیے تھا. اس تھوڑے میں خدا نے اتنی برکت دی کہ جب تک وہ قحط رہا ختم نہیں ہوا کچھ. آج خدا ہمیں بھی یہ سب کچھ دیتا ہے
کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ میری زندگی میں خدا کی کیا کچھ برکات ہیں۔ یہ عورت ہمیں شکر گزار ہونا سکھاتی ہے، یہ عورت ہمیں عقیدت مند بیوہ یہ جو ہے اور ہمیں عقیدت مند ہونا سکھاتی ہے کہ ہم خدا کے پاس کیسے آتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے لاتے ہیں۔ آئیں آج اس عورت سے ہم سیکھیں کہ ہم خدا کے پاس اپنے آپ کو کس طرح لائیں۔ کیا میں واقعی ہی واجب طور پر خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں؟ کیا میں واقعی ہی میں اپنے دل کو کھول کر اس کے پاس لاتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر سکوں؟ کیا میری عقیدتیں، کیا میرے نذرانے، کیا میں جو کچھ بھی خدا کے سامنے دیتا ہوں میں کیسے پیش کرتا ہوں؟ آج یہ سوال یہ عورت ہمارے لیے چھوڑتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، خدا کی ان برکتوں کو دیکھیں، اور ہم کس طرح خدا کے پاس آتے اور خدا کے حضور لاتے ہیں، ہم اسے اپنی زندگیوں میں دیکھنے پائیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔